अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों 50 और 200 औलादें शैतान मरदूद ने किस तरह इस बस्ती में गुनाह को फैला दिया था। आपको सुनाते हैं एक और वाकया जिससे आपको सबक हासिल होगा हमेशा की तरह। एक नेक पाकीज़ा हुस्न से मालामाल लड़की जिसका कोई नहीं था, माँ बाप मर चुके थे, एक सौतेली माँ थी और अब सौतेली माँ ने इसको घर से निकाल दिया था। वो मैले कपड़े उजड़े बालों के साथ चलती जा रही थी। रास्ते में कांटे पड़े हुए थे, अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो इन कांटों से उलझकर जमीन पर गिर गई। इसके सर पर चोट लगी थी, बुरी तरह से वो जख्मी थी। इसे पता नहीं चला। जब इसे होश आया तो वो किसी घर में थी। एक तरफ चिराग रोशन था। इसने उठकर पूछा, मैं कहाँ हूँ? किसी मर्द की आवाज आई, तुम एक महफूज जगह पर हो। शक्ल नजर नहीं आई, वो कौन था? चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, दर्द से इसकी आवाज नहीं निकल रही थी। इस आदमी ने कहा, खाना रखा हुआ है, खाना खा लो और आराम करो। इसने खाना खाया और अपना हुलिया ठीक किया, वजू करके नमाज पढ़ने लगी। फिर थोड़ी देर आराम किया। जब वो जागी, सुबह का उजाला फैल चुका था। वो घर से बाहर आई तो वहां पर इसे लोग चलते फिरते दिखाई दिए। इसने किसी से पूछा, ये किसका घर है? उस आदमी ने इसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, तुम नहीं जानती ये किसका है? ये किसी अच्छे इंसान का घर है, वो बहुत नेक है। तुम यहाँ जितने घर देख रही हो, यह सब इन्हीं के बनाए हुए हैं। जहाँ पर वो औरतें रहती हैं जो दुखी हैं, बेसहारा हैं, जिनका कोई नहीं इस दुनिया में। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तो फिर मैं भी तो एक ऐसी हसीन हस्ती से मिलना चाहूंगी जिन्होंने मेरी जान बचाई। वो आदमी कहने लगा, नहीं, वो इतनी आसानी से किसी से नहीं मिलते हैं, बस वो अपनी इबादत में लगे रहते हैं। ये बस्ती इन्होंने बसाई है। जब से वो यहाँ आए हैं, हम सबके दिल फिर गए हैं। वो हमारे पास अल्लाह का भेजा हुआ एक तोहफा है। हर एक की मदद करते हैं, हमें सच्चा रास्ता दिखाते हैं। इस लड़की को इससे मिलने की चाहत हो रही थी, लेकिन उस वक्त उनसे मिल न सकी और अपने घर वापस आ गई। इसको खुशी थी कि एक जालिम औरत ने इसको घर से निकाला तो अल्लाह ताला ने इसे दूसरा घर दे दिया। इसने वजू किया और नमाज पढ़ना शुरू कर दी। उसके दिल में बहुत सुकून था। वो नेक सखी शख्स के लिए दुआ करने लगी कि सच में ये अल्लाह वाले तो अल्लाह के बहुत करीब होते हैं और किसी तरह इंसानों के काम आते हैं, पता भी नहीं चलता। इस बस्ती में रहते हुए 10 से 15 दिन हो गए थे। वो बाहर निकलकर अब लोगों से मिलना भी शुरू हो गई थी। एक चीज जो इसे यहाँ पर अनोखी लगी थी, वहाँ पर मर्द गिने चुने थे और यहाँ छोटे छोटे घर बने हुए थे जहाँ तकरीबन 50 से ज्यादा औरतें रहती थी। और इससे भी ज्यादा हैरत की बात ये थी कि वहाँ पर बच्चे ही बच्चे थे। वो सब के सब जवान और हसीन औरतें थी। हैरान कर देने वाली बात ये थी कि किसी के साथ इनका शौहर नहीं था। जब इसने एक औरत से पूछना चाहा तो वो चुप रही, क्योंकि जवाब नहीं दिया। फिर जैसे ही उस लड़की ने अल्लाह वाले की बात की तो इस औरत ने खूब दुआएं दी कि हम बेआसरा औरतों को सहारा इन्होंने दिया है। ये घर जहां हम आराम से रहते हैं, सब उन्हीं की मेहरबानी है। अब तो इसके दिल में अल्लाह वाले से मिलने की आरजू बढ़ती जा रही थी। इस गाँव में दुनिया की हर चीज मौजूद थी। कोई भी औरत जो चाहती इसको मिल जाता। सबके पास पैसा ही पैसा था। वो लड़की हर दम अल्लाह का शुक्र अदा करती। एक रात नमाज पढ़ने के बाद वो सोने के लिए लेटी तो ख्वाब में एक बुजुर्ग नजर आया और कहा, बेटी संभल जाओ, अपने ईमान को दांव पर न लगाना। इस हसीन दुनिया को लिज्जत चाहिए होती है, अपनी ख्वाहिशात की गुलाम न बनना, वरना जिस तरह सबके साथ हुआ है तुम्हारे साथ भी हो गया। क्या बताना चाह रहे थे वो बुजुर्ग, इसे समझ नहीं आया। पहले दिन अपना वहम समझकर इसने ख्वाब को बुला दिया। फिर जब 3 दिन तक लगातार एक जैसा ख्वाब आता रहा तो वो झटक सी गई। वो यकीन करने लगी कि कुछ तो अलग है इस दुनियावी जन्नत में। इसने अल्लाह पाक से दुआ की, ऐ मालिक, ऐ दो जहां, मुझे सही रास्ता दिखाओ। वो बुजुर्ग मुझे क्या निशानी दिखाना चाह रहे हैं? इसने फजर की नमाज पढ़कर वो घर से बाहर आई। हल्का हल्का अंधेरा था। इसे एक दरख्त के पास से साया सा दिखाई दिया। वहाँ एक आदमी था जिसकी आंखें लाल हो रही थी। इसने कहा, कौन हो तुम? जवाब में वो चीखा और दांत पीस कर कहा, तुम कौन हो? चली जाओ यहाँ से। वो डर कर भागने लगी तो अंधेरे में इसे पता नहीं चला कि वो बस्ती से बाहर आ गई है। इसे लगा कि वो रास्ता भूल गई है और भटक कर अब वो कहीं और निकल गई है। एकदम से इसको वहां पर एक खूबसूरत आवाज में कुरान की तिलावत कोई कर रहा था। ऐसी किरत इसने आज तक नहीं सुनी थी। वो बेख्तियार उस आवाज की तरफ चल पड़ी। जो इसने करीब जाकर देखा, वहां नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग थे जो कि कुरान पाक पढ़े जा रहे थे। वो बहुत देर तक इनकी तिलावत सुनती रही। जब वो कुरान पाक पढ़ चुके तो उन्होंने इसकी तरफ देखा। वो चौंक कर पीछे हटी
یہ تو وہی بزرگ تھے جو خواب میں اس کو نظر آئے تھے۔ وہ مسکرانے لگی اور انہوں نے کہا، پہچان لیا مجھے بیٹی؟ جی ہاں، لیکن حضرت آپ میرے خواب میں آ کر مجھے کیا بتانا چاہتے تھے؟ یہ سب کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ میں کسی مکڑی کے جال میں پھنس گئی ہوں۔ تم نے صحیح پہچانا، یہ دنیا مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ یہاں پر تمہیں کھانا پینا سب کچھ ملا، پر تمہارا دل اطمینان نہ پا سکا، اور تم کو راستہ دکھانے کے لیے ہم تمہارے خیال میں آئے، تمہیں یقین دلایا کہ تم جہاں پر ہو وہ جگہ ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں سمجھی نہیں۔ اس بستی میں جو خود کو اللہ والا کہہ رہا ہے وہ اصلی اللہ والا نہیں بلکہ ہوس کا پجاری ہے، پھر ان کے دماغ میں ڈالتا ہے کہ وہ اللہ سے باتیں کرتا ہے، اللہ کے بہت قریب ہے، اللہ اس کی ساری دعا سنتا ہے اور وہ جو چاہے انہیں دے سکتا ہے، کیونکہ اس کائنات کا خالق و مالک، اس کائنات کو بنانے والا، اس کی کوئی بات رد نہیں کرتا، اس لیے وہ اگر اسے خوش کرے تو اللہ بھی ان سے خوش ہوگا۔ عورتیں اس کی باتوں میں آ جاتی ہیں، اس کو خوش کرنے کے لیے ایسے کام کر جاتی ہیں جس سے اللہ پاک ان سے ناراض ہو رہا ہے۔ تو وہ عورتیں یہاں پر کب سے ہیں؟ یہ بھی تمہاری طرح کے گھر سے نکالی گئی لڑکیاں ہیں جو یہاں پر اپنی بے بسی کی وجہ سے آئی اور ان کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھایا اس انسان نے جو خود کو اللہ کا سب سے نیک، پرہیزگار اور مقرب بندہ کہتا ہے۔ ابھی تم جس درخت کے پاس ایک لال آنکھوں والے آدمی کو دیکھ کر یہاں بھاگ کر آئی ہو وہی تھا۔ شکر کرو تمہیں اسے پہچانا نہیں، ورنہ وہی ختم کر دیتا۔ اے اللہ والے، ان عورتوں کے شوہر اگر نہیں ہیں تو یہ بچے کہاں سے آ گئے؟ بیٹا، جو انسان بھوک رکھتا ہو، زنا کرنے کی بھوک، اس کی نگاہوں میں کسی سے شرعی رشتہ بنانے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ وہ عورتیں اس کی رکھیل ہیں، اور جتنے تم کو بچے دکھ رہے ہیں، جی ہاں، وہ کوئی لگ بھگ 100 سے زائد بچے ہوں گے، تو وہ شیطان ان سب کا باپ ہے۔ اس رات بھی وہ کسی عورت کے ساتھ بدکاری کر کے وہاں سے جا رہا تھا۔ وہ ہر رات ایک نئی عورت کے پاس جاتا ہے اور عورتوں کی کمزوری سے کھیل کر ان کو اکساتا ہے برائی کرنے پہ۔ یہ شخص اسلام کے نام کو خراب کر رہا ہے۔ وہ کانپنے لگی، اس نے کہا، یہ تو بہت برا ہوا، اب تو میں بھی اس کے چنگل میں پھنس چکی ہوں۔ اللہ والے بولے کہ ہاں، تم پھنس جاتی، لیکن تمہاری ایمان نے، تمہارے اچھے دل نے تمہیں بچا لیا، اس لیے تم یہاں آئی ہو، اس لیے تم کو روشنی دکھی ہے، پر اب مجھے جانا تو وہیں پڑے گا نا حضرت۔ تو ہم اب کس طرح ان بے وقوف عورتوں کو اس ظالم کے ظلم سے نجات دلا سکتے ہیں تاکہ وہ مزید گندی نہ ہو؟ اللہ والے نے کہا، تم واپس جاؤ، ان سے دوستی بڑھاؤ اور ان کے سامنے اللہ کی باتیں کرو، ان کے دماغوں میں اللہ پاک کا ڈر ڈالو، دیکھتے ہیں کہ پھر کیا ہوتا ہے۔ اور میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، تم فکر نہ کرو۔ کیا آپ میرے ساتھ چلیں گے؟ نہیں، اس وقت تو نہیں، میں تمہارے ساتھ زبردستی نہیں جا سکتا، کیونکہ اس کے خادموں کو یہ پتہ چل جائے گا اور وہ تمہاری جان کے دشمن بن جائیں گے۔ تم اللہ پاک کا نام لو، بے شک اس پر یقین رکھنے والے کی جیت ہوتی ہے۔ اللہ والے سے ملنے کے بعد وہ بستی میں واپس آ گئی۔ خاموشی سے گھر میں داخل ہو کر اس نے سکون کا سانس لیا، لیکن اب اسے سوچنا تھا کہ کیا کرنا ہے، ہر قدم پر بہت احتیاط سے اٹھانا تھا۔ گاؤں میں چہل پہل شروع ہو چکی تھی، سب اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ وہ بھی باہر آئی اور ایک عورت جس سے اس کی اچھی خاصی بات چیت تھی اس سے باتیں کرنے لگی۔ اس نے کہا، ہم کتنی اچھی جگہ پر ہیں، یہاں پر ایک رحم دل انسان رہتا ہے جو سب پر مہربان ہے۔ وہ ہاں میں ہاں ملانے لگی۔ پھر اس لڑکی نے کہا، اچھا ایک بات تو بتاؤ، تم کافی عرصے سے یہاں پر ہو، تو یہ عورتیں کہ تمہارے ساتھ یہاں پر رہتی ہیں؟ اس نے کہا، نہیں، ایک کے بعد ایک سب لوگ آتے رہے، اس سے پہلے دوسری عورتیں یہاں آئی ہوئی تھی، تو کیا وہ سبھی خوش ہیں؟ اب وہ خوش ہیں؟ اس نے نظریں چرا کر کہا، اور یہ خوشی تو ان کی وجہ سے ہوگی جو اللہ کے نیک بندے ہیں۔ ہاں، انہی کی وجہ سے ہے۔ میں تو ان سے ملنا چاہتی ہوں جس کا اتنا نام ہے، جو کہ اتنا عبادت گزار انسان ہے۔ ان سے ملنے کی سعادت مجھے مل جائے، میرے لیے خوش نصیبی کی بات ہوگی۔ تو وہ کہنے لگی، وہ تمہیں اپنے پاس بلائیں گے، بے فکر رہو، اگلا نمبر تمہارا ہی ہے۔ یہ کہتے کہتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولی، تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا، کچھ نہیں میری دوست، تم مجھے بتا سکتی ہو، اپنے غم کو ہلکا کر لو، بس کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بتائی نہیں جاتی۔ اس نے کہا، تم اللہ کو مانتی ہو تو اس سے دعا مانگو، وہ ضرور دعا سنتا ہے۔ کہنے لگی کہ انسان گناہ کبیرہ کرے، یعنی سب سے بڑا گناہ کرے جو حرام ہے، تو اللہ پاک معاف کر دیتا ہے کیا؟ ہاں، معاف کر دیتا ہے، اگر بندہ دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ جائے اور سچے دل سے توبہ کرے۔ تو مجھ سے کہہ سکتی ہو، میں شاید تمہاری مدد کر سکوں۔ وہ بھی اپنی بات اسے بتانے والی تھی کہ اس ڈھونگی آدمی کا ملازم اس لڑکی کے پاس آ گیا
اور کہا تمہیں بلایا جا رہا ہے، چلو میرے ساتھ۔ وہ کھڑی ہو گئی اور جو ورد اللہ والے نے اسے بتایا تھا دل میں پڑنے لگی۔ اس نوکر کے ساتھ وہ اس کے محل و مقام پر پہنچی جو بہت عالیشان تھا۔ وہاں پر خادمین کھڑے ہوئے تھے اور بیچ میں کرسی پر ایک بہت سخت چہرے والا آدمی بیٹھا تھا۔ اس نے چہرے پر زہریلی مسکراہٹ سجا کر کہا، کیسی ہو تم؟ یہاں پر تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں؟ وہ بولی، آپ کون ہیں؟ میں وہی ہوں جس کی تعریف یہاں کی ہر عورت کرتی ہے، جس کا نام یہاں کی ہر عورت کے زبان پر ہے، جس سے ہر کوئی خوش ہے۔ یہاں جو نعمتیں مل رہی ہیں وہ سب میری وجہ سے ہے۔ تمہیں بھی تو میں یہاں پر لے کر آیا ہوں۔ اوہ اچھا، تو وہ نیک انسان آپ ہیں؟ میں آپ کا شکریہ ادا کیسے کروں؟ آپ نے تو میری زندگی ہی بدل دی۔ میرا تو کوئی گھر نہیں تھا، میں بے گھر تھی، لیکن آپ نے مجھے گھر دیا اور مجھے وہ سب کچھ دیا جو مجھے کبھی نہیں ملا۔ وہ اپنی میٹھی باتوں میں اس کو الجھا رہی تھی۔ اس نے کہا، یہی سننا چاہ رہا تھا۔ میں اتنی عورتیں یہاں پر رہتی ہیں، ان میں سے سمجھدار ہو تم، جوان اور کم عمر بھی۔ مجھے تم سے مل کر بہت اچھا لگا۔ اب تم یہاں سے جاؤ، کچھ چاہیے ہو تو ہمیں یاد کر لینا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں شیطانی سی نفرت ہونے لگی۔ اس نے دعا کی، یا اللہ پاک میری مدد فرما کہ میں اس شیطان سے خود کو بچا لوں۔ اس نے آنکھیں بند کی ہی تھی کہ اسے جب کسی عورت کی دردناک چیخ سنائی دی۔ وہ باہر آئی تو ایک آدمی اور اس کے سارے ساتھی اسے گھسیٹتے ہوئے کہیں لے کر جا رہے تھے۔ وہ منع کر رہی تھی کہ نہیں، اب میں یہ نہیں کر سکتی، یہ حرام ہے، یہ بہت برا کام ہے۔ اس نے غور کیا تو وہ اس کی وہی سہیلی تھی جو پہلے ہی غمزدہ تھی، اور وہ اب اس گناہ میں نہیں پڑنا چاہتی تھی اور اس کو بری طرح سے کھینچے جا رہا تھا۔ ان ظالموں کی حرکت دیکھ کر اس کا خون کھول گیا۔ وہ اس کو اس وقت کیسے بچا سکتی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ اللہ والے کے الفاظ اسے اچانک یاد آئے۔ اس نے آنکھیں بند کی اور دعا کی، اے اللہ، اے رب کریم، اب تو مدد فرما، بہت ہو گیا ہے مولائے کائنات، ظلم کی انتہا ہو گئی ہے۔ اس کی دعا مانگنے سے اچانک زمین پھٹی اور وہ آدمی اور اس کے ناپاک ساتھی سب زمین کے اندر چلے گئے۔ وہ زندہ زمین میں دھنس چکے تھے۔ وہ عورت ہانپتی کانپتی اس کے پاس آئی اور کہا، میری بہن، مجھے بچا لو۔ یہ خود کو بہت بڑا کہتا ہے پر یہ جھوٹا ہے، مکار ہے۔ اس نے ہم سب سے زنا کر کے بچے پیدا کیے ہیں تاکہ سب اس کے کام کو آگے بڑھائیں، برائی پھیلائیں۔ میں تمہیں یہی بتانا چاہتی تھی، یہ کوئی اللہ والا نہیں ہے بلکہ ایک بدکار آدمی ہے۔ تم مجھ سمیت ان تمام عورتوں کی مدد کر سکتی ہو۔ ہم سب یہاں پر ایک قیدی کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم پر رحم کرو۔ تمہاری دعاؤں میں میں نے اثر دیکھا ہے، تبھی تو وہ وحشی اپنے انجام کو پہنچے۔ میں تم پر رحم نہیں کر سکتی، رحم کرنے والا تو اللہ پاک ہے، اور ہاں، میرا کمال نہیں، نہ ہی میری دعا کا عذاب ہے، یہ ان کا کمال ہے جو سچ میں اللہ والے کہلانے کے لائق ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہیں۔ وہ کہاں ہے؟ ان کو اس سے بچانا چاہیے، ورنہ یہ شیطان اپنے بچوں کی پوری فوج اسلام کے خلاف استعمال کرے گا۔ اس کا یہی ارادہ ہے۔ لڑکی نے کہا، ٹھیک ہے، تم اپنے گھر میں جاؤ، میں اس کو بلا کر لاتی ہوں۔ پھر وہ دوڑتے ہوئے اللہ والے کے پاس پہنچی۔ اس درخت کے نیچے نماز پڑھنے میں مصروف تھے۔ نماز سے فارغ ہو کر انہوں نے کہا، آ گئی بیٹی؟ جی حضرت، آپ کو پتہ ہے نا کہ کیا ہو رہا ہے اس گاؤں میں؟ وہ آفت مصیبت بڑھتی جا رہی ہے، اب تو اس نے حملہ کر دیا ہے۔ آپ ایک سچے دین والے ہیں، سچے اللہ والے ہیں، آپ کو کچھ کرنا پڑے گا، ورنہ ہم مر جائیں گی اور ایمان بھی برباد ہو جائے گا، اور اس کے بچے اس کی نسل سے جو ہیں وہ سب کچھ ختم کر دیں گے۔ اللہ والے نے کہا، رک جاؤ، میں اجازت لے لوں۔ آپ نے آنکھیں بند کی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ آپ دعا مانگتے جا رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اس کے بعد آپ نے کہا، چلو، اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ رب العالمین ہو اس کو کسی کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد اللہ والے اس لڑکی کے ساتھ اس بستی پہ پہنچے جہاں پر لگ رہا تھا کہ آفرین ٹوٹ پڑی ہیں۔ عورتوں کو گھروں سے نکالا جا رہا تھا اور ان کو گھسیٹ گھسیٹ کر اس محل و مکان کی طرف لے کر جایا جا رہا تھا جہاں پر وہ شیطان مردود خبیث رہتا تھا۔ اللہ والے اس کے ساتھ اس جگہ پہنچے۔ پھر آپ نے للکار کر کہا، اے دشمنان خدا، باہر نکل، تو نے بہت ظلم کر لیا ہے، اللہ کے بندوں کو تکلیف دی ہے۔ آپ کی آواز پر وہ آدمی اپنے خادمین کے ساتھ باہر آیا۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر آپ نے کہا، تیرے چہرے کی منوسیت اور سیاہی بتا رہی ہے کہ تو اللہ پاک سے ڈرتا نہیں ہے۔ تیرے برے عمل سے میرا چہرہ کالا ہو گیا ہے، اس سے زیادہ تیرا دل سیاہ ہے۔ وہ کہنے لگا، اے بوڑھے انسان، زبان سنبھال کر بات کر۔ تم کس نیک ہستی کو یہ بات کہہ رہے ہو؟ تم اور نیک انسان؟
ٹھیک ہے, بتاؤ قرآن کی کتنی آیتیں تمہیں یاد ہیں؟ چلو کوئی چھوٹی سی سورت ہی سنا دو. وہ ہڑبڑا گیا. اس نے کہا, تم ایسے کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیونکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو تو قرآن پاک بھی حفظ ہوتا ہے. وہ تو نیک اور پارسا ہوتے ہیں, عورت کی طرف دیکھ کر بھی نظریں جھکاتے ہیں, سنت کے پابند ہوتے ہیں. وہ کہنے لگا, میں تمہیں کیوں بتاؤں؟ میں کسی کو بتانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا, اور یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے. اور تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ اور یہ لڑکی تمہارے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ اللہ والے نے کہا, یہ نیک لڑکی ہے, ان سب عورتوں کو بچانا چاہتی ہے جن کے ساتھ تو نے گناہ کا بازار گرم کر رکھا ہے. اچھا, تو یہ لڑکی تم سے ملی ہوئی ہے؟ تبھی تو کہوں یہ میرے پاس ابھی تک کیوں نہیں آئی, کیونکہ تجھ جیسے بیمان کے پاس صرف وہی آئے گا جو تم جیسا ہوگا. یہ عورتیں بھی کسی لالچ میں تیرے پاس آئی تھی, لیکن اب ان میں سے کوئی بھی تیرا ساتھ یہ کام نہیں کرنا چاہتا. اچھا, لیکن مجھے تو لگتا ہے یہ سب میری عاشق ہیں, اور جو میں کہوں گا وہ یہ کریں گی. جو کچھ بھی میں نے کیا ہے ان کے ساتھ ان پر احسان ہے میرا, اور اس احسان کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہیں. اللہ سے ان کے لیے اتنا کچھ مانگا ہے میں نے, اس لیے یہ عورتیں مجھے تو نہیں چھوڑیں گی, نہ ہی میرے خلاف کچھ کہیں گی. وہ سب پتھر بنی کھڑی تھی, خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی. اللہ والے نے کہا, اے عورتوں, سچ بتاؤ گی تو بچ جاؤ گی, ورنہ تم سب بھی ماری جاؤ گی, ہلاک ہو جاؤ گی. وہ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگی. اس لڑکی نے کہا, میری بہنوں, سچ کہہ دو, اور برائی کے لیے آواز اٹھانا بھی جہاد ہے. یہ خدا نہیں ہے جو تمہیں مار ڈالے گا. اگر آج نہ بولی تو زندگی بھر یہ تمہیں اسی طرح رلاتا رہے گا. اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بتاؤ, کوئی اللہ والا ایسا ہوتا ہے جس کو قرآن پاک کی صورتیں یاد نہیں, جس کو نماز پڑھنا نہیں آتی, جو کہ شریعت کو نہیں جانتا, وہ کیا تمہیں دین کی صحیح راہ دکھائے گا؟ اگر یہ کوئی اچھا انسان ہوتا اور نیک بندہ ہوتا تو یہ تم سے نکاح کرتا, اس طرح زناکاری نہیں کرتا. یہ بات درست ہے کہ یہ سارے بچے ناجائز ہیں. دوسری عورتیں تو خوف کھا رہی تھی, لیکن وہ عورت جو اس کی سہیلی تھی بولی, ہاں ہم اس کے ظلم کے شکار ہوئی ہیں. ٹھیک کہا تم نے, یہ کوئی ناپاک انسان ہی کر سکتا ہے جو جائز رشتہ نہیں بنائے. اس لیے ہم جیسی عورتوں سے نکاح نہیں کیا, بلکہ ہمارا غلط استعمال کیا. ہم بھی کسی کو اپنا نہ پا کر اس کی باتوں میں آتے چلے گئے, لیکن اب یہ گناہ ہمارے دل میں کھٹکنے لگا ہے. شرم سے سر جھک جاتا ہے. اپنے رب کے حضور ہم کیا پیش کریں گے؟ ندامت سے ہماری آنکھیں کھلتی نہیں ہیں. اب ہمیں نجات چاہیے. اللہ والے دھاڑے اور کہا, اے شخص, تو نے کیا کیا؟ اللہ والوں کے نام پر تو نے عورتوں کو اپنے جال میں پھنسایا. تو نے تو اچھا رشتہ بنانا دور کی بات, ان کے ساتھ کوئی محرم رشتہ بھی نہ رکھا. تو ان کا شوہر نہ بنا, اور اس کے بعد تو نے ان سے زنا کیا, اور یہ ناجائز بچے اس دنیا میں آئے. ان کا نہیں قصور, تیرا ہے. تو نے ان بے سہارا یتیم لڑکیوں کو یہ گھر دیے اور خود کو بہت نیک بندہ ظاہر کیا, سب کو اپنا غلام بنا لیا. تو اس جگہ پر اللہ کا نام لیوا بن کر شیطانی کام کر رہا تھا. اصل میں تو ایک درندہ ہے, ایک راکشس ہے. بس بہت گناہ ہو گیا اس بستی میں, ناپاکی پھیلتی جا رہی ہے. یہاں پر اللہ کا نام لیوا کوئی نہیں. تو نے خود کو بڑا بزرگ کہا. تو جانتا بھی ہے بڑا بزرگ کون ہوتے ہیں؟ جو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں. تو نے سب کو گناہ کے راستے پر لگا دیا. وہ بولنے لگا, عورت میری کمزوری ہے, اور یہ سب میں نے اس لیے کیا تاکہ میری اولادیں میرے کام کو آگے بڑھائیں. اب نہیں ہو سکتا, وقت آ پہنچا ہے تیرے خاتمے کا, وقت آ پہنچا ہے. تو نے خدا کی قدرت کو چھیڑا ہے. وہ ہنسنے لگا. اس نے کہا, تمہاری طاقت کچھ معنی نہیں رکھتی جو میرے پاس طاقت ہے. تو نہیں جانتا کہ میں تجھے کیا بنا سکتا ہوں. اللہ والے ہو, اللہ پاک کی طاقت کے آگے تو تیری طاقت کچھ نہیں. اور تو نے جو کیا اتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے, تو جس کی بھرپائی کبھی نہیں کر سکے گا, اس دنیا میں بھی نہیں اور آخرت میں بھی نہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تجھے تباہ و برباد کر دے, کیونکہ تو نے نیک بندوں کے نام پر بہت ظلم کا کام کیا ہے. اب بس تیرا کام ہو گیا. وہ کہنے لگا, کچھ نہیں ہو سکتا, مجھ پر کسی کا جادو نہیں چل سکتا, نہ کسی کی بد دعا اثر کر سکتی ہے, نہ ہی کسی کی دعا قبول ہوتی ہے. اگر دعا قبول ہوتی ہے تو وہ صرف میری, اگر کسی کی بد دعا قبول ہوتی ہے تو وہ ہے میری. تو مجھے یہاں پر برباد کرنے آیا ہے, اب تو دیکھ میری طاقت. اس کے بعد اس نے آنکھیں بند کر دی اور اللہ والے کی طرف منتر پڑھ کر پھونکا. لیکن آپ کے گرد تو ایک حفاظتی چادر تھی جس نے آپ کے پاس اس کے جادو کو نہیں آنے دیا. وہ آپ کی طرف جادو پھینکتا جا رہا تھا, پر کوئی ایک منتر بھی اصلی اللہ والے کو چھو نہیں پا رہا تھا. اس نے بھوکلاہٹ میں لڑکی پر وار کیا, پر وہ لڑکی بھی اطمینان سے کھڑی رہی. اس نے ساری عورتوں کی طرف طاقت کے بلبوتے پر وہ منتر پڑھ کر پھونکا, لیکن کچھ اثر نہیں ہوا.
اب سب سے بڑا وار کرنا تھا۔ اس نے ساری طاقتیں جمع کی اور جب آخری دم اللہ والے کی طرف کیا تو آپ کا کوئی کیا بگاڑ سکتا تھا؟ الٹا وہ جادو پلٹ کر خود اس کے منہ پر آ پڑا اور اس کا چہرہ جلنے لگا۔ وہ تڑپ کر چیخنے لگا، پھر وہ زمین پر گرا تو وہاں جتنی اس کی اولادیں تھیں، یعنی 100 سے زائد بچے تھے، وہ دوڑتے ہوئے آئے اور اس کو چپلوں سے مارنے لگے۔ انہوں نے اس کے سر پر اتنی چپلیں ماری کہ وہ زمین میں دھس گیا۔ اس کے خادم وہاں سے بھاگنے لگے تو ان سب کو بھی اس کی اولادوں نے اتنا مارا کہ وہ بھی زمین میں گھستے چلے گئے اور سب کی موت آ گئی تھی، بھیانک دل خراش موت۔ اب تک کسی کی نہ ہوئی تھی۔ دین کو بیچنے والا، دین کے نام پر عورتوں کے ساتھ زنا کرنے والا، خود کو اللہ کا نیک بندہ کہنے والا، وہ آدمی زمین میں زندہ چلا گیا تھا۔ اس کی چیخیں باہر تک آ رہی تھی۔ بستی میں امن و امان قائم ہو گیا۔ اللہ والے نے ان عورتوں کی طرف دیکھ کر کہا، اے عورتوں، تم لوگوں نے اپنی بے بسی کے ہاتھوں اپنی ایمان کو اس آدمی کے ساتھ داؤ پر لگا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ تم سب کو معاف کرنے والا ہے۔ سچے دل سے توبہ کرو اور آئندہ کبھی کتنی بھی مجبوری ہو جائے، تمہاری جان ہی کیوں نہ چلی جائے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی کی مدد نہ لینا، سوائے وہ نیک تمہیں اللہ کی رضامندی پر راضی رہنے والے نظر آئیں گے، جو تمہیں قرآن و سنت پر چلتے نظر آئیں گے۔ ان کی رہنمائی میں اپنی زندگی گزارنا۔ اللہ والا ہر کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ والا تو وہ ہوتا ہے جو عبادت گزار ہو، نیک ہو، اس کے دل میں کوئی برائی نہ ہو، جو برائی سے تمہیں روکے اور اچھائی کو پھیلائے، کیونکہ اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو ہمیشہ تمہیں سیدھا راستہ دکھاتے ہیں۔ وہ کبھی گناہ میں نہیں الجھائیں گے، وہ ہمیشہ تمہیں اللہ سے ڈرائیں گے۔ اس کے بعد اس لڑکی کی طرف آئے اور کہا، اے بیٹی، تمہارا اس دنیا میں کوئی نہیں، میں جانتا ہوں، آج سے تم میری بیٹی ہو اور میرے ساتھ رہو گی۔ پھر اللہ والے اسے لے کر جنگل کی طرف چلے گئے اور وہ آپ کے ساتھ رہنے لگے۔